खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और बड़े कुदरत वाले नाम में आज की खूबसूरत सुबह आप तमाम आए हुए अजीज़ों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आज साल के पहले दिन में हम सब यहाँ पर जमा हैं और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकते हैं। मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिएगा। अभी आपने दो हवाला जात में से खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कलाम मुक़द्दस को सुना। सबसे पहले हमने मुक़द्दस यशाया नबी के सहीफा में से पढ़ा। मुक़द्दस यशाया नबी के सहीफे के अंदर जो 5वें बाब के अंदर एक पैरा पाया जाता है, जब इसकी बाबत हम गौर करते हैं तो ये एक मुक़द्दस यशाया नबी की तरफ से एक गीत गाया गया है, जिसे हम यशाया नबी का गीत भी कह सकते हैं। और ये गीत एक तमसील की सूरत में है, यानी ये पुराने अहदनामा के अंदर जिस तरह यीशु मसीह ने नए अहदनामा के अंदर तमसीलों में कलाम किया, मुक़द्दस यशाया नबी ने भी पुराने अहदनामा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तमसीलों में कलाम किया। और आज जिस हवाले को हमने देखा है, ये भी एक तमसील है जो कुछ यूं शुरू होती है। अब यशाया बजाते खुद आप वहां पर बयान करता है कि अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज का जो दिन है पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ इसको मनाया जा रहा है। दुनिया के तकरीबन 192 ममालिक ऐसे हैं, पूरी दुनिया के अंदर 192 ममालिक के अंदर क्रिसमस से हटकर न्यू ईयर नाइट और आज का दिन बड़ी खुशी के साथ, मुख्तलिफ रसूमात के साथ, मुख्तलिफ जज्बों के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम साले नौ पर गौर करते हैं, इस नए साल की बाबत हम जब देखते हैं तो हमें हिस्ट्री से ये मालूम होता है कि नए साल का, यानी ये जो साल हम हर साल मनाते हैं, इस नए साल का ताल्लुक जो है वो सूरज के साथ है। सेम लाइक इस तरह जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म के कैलेंडर पाए जाते हैं। पहला कैलेंडर जो है जिसको ईसवी कैलेंडर कहा जाता है, और इस ईसवी कैलेंडर के अंदर आप जानते हैं कि 12 महीने हैं जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, और ये एक पूरा साल इन 12 महीनों के अंदर कंप्लीट होता है। दूसरा कैलेंडर जो है उसे कमरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम चांद के हिसाब से जब साल का हिसाब किताब करते हैं तो उसका ताल्लुक चांद के हिसाब से होता है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब हम चांद के हिसाब से कैलेंडर का मुताला करते हैं तो हमारा दिन की शुरुआत जो है दिन के गुरूब होने के बाद हो जाती है। जिस तरह शाम की अजाने या मगरिब का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, तो कमरी कैलेंडर से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ईसवी कैलेंडर की बाबत आप गौर करते हैं तो ईसवी कैलेंडर का जो दिन है वो रात के 12 बजे तब्दील हो जाता है। इस नए साल का जो ताल्लुक है ये शमसी साल यानी सूरज के साथ इसका ताल्लुक है। और जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के अंदर मुस्लिम की अक्सरियत है, अहले इस्लाम कसरत के साथ इस मुल्क के अंदर रहाइश पजीर है। लेकिन जब हम हिजरी कैलेंडर के ताल्लुक से
یعنی اہل اسلام کے کیلنڈر کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو اہل اسلام کا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق اسلام کے اندر نئے سال کا جو آغاز ہے وہ محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، جبکہ پوری دنیا اس نئے سال کو جب سیلیبریٹ کرتی ہے تو وہ جنوری کے فرسٹ تاریخ کو، جنوری کے مہینے کو اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. اب تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کی بابت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 12 مہینوں کے تعلق سے تو نہیں ہم اس کو جان سکیں گے، لیکن یہ جو پہلا مہینہ جس کے اندر ہم اس نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی بابت جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، نوٹ کیجئے گا کہ عیسوی کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے اور دسمبر کے مہینے میں سال کا اختتام ہو جاتا ہے. اب یہ ایک دیوتا کے نام پر ہے جو رومن کا ایک دیوتا تھا، اور اس دیوتا کا نام جو ہے وہ جنس دیوتا کے نام سے پکارا جاتا ہے. یعنی جنس دیوتا سے لفظ جنوری نکلا ہے. اب یہ جو جنس دیوتا ہے اس کے متعلق رومی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ کا دیوتا ہے. جنس دیوتا جو ہے وہ جنگ کا دیوتا ہے، اور جنگ ہی کے دنوں میں اس دیوتا کی پوجا پاٹ کی جاتی. یعنی جب کبھی ان کے ملک کے اندر یا ملک کے باہر جنگ کا سما بن جاتا تو وہ اس جنس دیوتا کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. جب کبھی ملک کے اندر امن ہوتا، اندرون بیرون امن ہوتا، تو امن کی حالت میں اس دیوتا کی پوجا نہیں کی جا سکتی تھی. اس کی پوجا اس وقت کرتے جب وہ جنگ کی حالت میں ہوتے. اس جنس دیوتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 سر تھے. آپ نے سروں کے بارے میں سنا ہوگا جنہوں اسی پنجابی چ دہی سر کہنے ہیں، بہت سروں والا، 10 سروں والا. لیکن اس دیوتا کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس دیوتا کے 2 سر تھے، ایک سامنے اور ایک بیک سائڈ پر. یہ بیک وقت آگے پیچھے دونوں اطراف جو ہے دیکھ سکتا تھا. اسی لیے اس کا جو پیغام اس میں سے نکالا گیا وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان بھی جنوری کی فرسٹ تاریخ میں اپنے ماضی اور حال پر جو ہے وہ جائزہ دیتا ہے کہ میں نے گزرے ہوئے اوقات میں یا گزرے ہوئے مہینوں میں یا گزرے ہوئے سال میں نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، یا پھر آئندہ میرے حال کے بعد میرا مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یا میں کیا کروں گا، یا میں کیا کمٹمنٹ یا کیا وعدہ خدا کے ساتھ کر رہا ہوں. اس دیوتا کے آگے پیچھے سر ہونے کی بدولت یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا تھا کہ جس طرح یہ دیوتا آگے پیچھے دیکھ کر جائزہ لے سکتا ہے، اسی طرح انسان اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھا سکتا ہے. اب یہ جو لفظ جنس ہے جس سے جنوری نکلا ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس لاطینی زبان کے لفظ کو جنوا کہا جاتا ہے. اب اس جنوا یعنی جنس یعنی جنوری کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے دروازہ، سال کا دروازہ، یا سال کے مہینوں کے اندر داخل ہونے کا دروازہ. جب آپ جنوری کے مہینے کے اندر آتے ہیں تو ان رومیوں کے خیال کے مطابق آپ اس جنوری یعنی اس دروازہ سے داخل ہو کر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر اور دسمبر تک اسی جنوا یعنی جنوری یعنی دروازہ سے گزرتے ہیں. میرے بہن اور بھائیوں، اسی طرح سال کے باقی مہینوں کا بھی تعلق یا تو کسی دیوتا کے ساتھ ہے
یا کسی رومی بادشاہ کے ساتھ ہے یا پھر کسی رومی ایک ایسے فرشتے کے ساتھ ہے جس کی بابت ہم کسی اور وقت میں دیکھ سکیں گے. لیکن آج جو فرسٹ جنوری ہے، آج آپ اس دروازہ سے دوسرے مہینوں کے اندر 12 مہینوں کے اندر اسی دروازہ سے آپ داخل ہو رہے ہیں، آپ داخل ہو چکے ہیں. اب رہی بات، آج کچھ یہ چیز بھی میں آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال منانے کی رسم کا جو آغاز ہے یہ کس وقت ہوا، جبکہ ہم دنیا کے تمام مذہبوں کے اندر دیکھتے ہیں، تمام قوموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب، تمام قوموں کے اندر مختلف تہوار پائے جاتے ہیں. مختلف تہوار وہ کچھ نہ کچھ ان تہواروں پر اپنی حرکات و سکنات کے ذریعہ سے لوگوں کو میسج کنوے کیا جاتا ہے. ہر ایک تہوار کوئی نہ کوئی ایک خاص پیغام ضرور دیتا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے کرسمس یعنی یسوع مسیح کی ولادت باسعادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا، اور اس سیلیبریشن کے اندر ایک خاص پیغام تھا کہ دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا کے اندر آج پیدا ہوا ہے. اسی طرح ایسٹر کا ایک پیغام ہے. اسی طرح دیگر مذاہب کی قوموں کے لوگوں کے اندر جو تہوار پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرو، اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرو. اور جب نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کا آغاز ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں کہ برائیاں چھوڑ دو، نیا سال آ گیا ہے، اس نئے سال میں کچھ اچھا کر لو، اچھے کام کر لو، برائیاں ختم کرنے کی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اس طرح سے یہ تہوار، یہ جشن، یہ کلچر، یہ دنیا کا آرٹ جو ہے اس دنیا میں جنم لے چکا ہے. تو پھر انہی تہواروں میں سے یہ ایک تہوار نئے سال کا تہوار ہے. ہر کسی تہوار کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ہر کسی تہوار کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بدولت اس کا انعقاد کیا جاتا ہے یا جس کی بدولت اسے منایا جاتا ہے. اسی طرح اس نئے سال کے تہوار کے قائم کیے جانے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اس کا تعلق صحیفوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق توریت کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق انجیل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق یعنی اس تہوار کا تعلق اس ہماری عام دنیا کے ساتھ ہے. یہ دنیا میں سے ایک رسم اٹھی اور آج اس رسم نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ نئے سال کی رسم منانے کا آغاز کس طرح سے ہوا. مختصر یہ آپ سبوں کے سامنے رکھتا ہوں. برٹش سے آپ سارے واقفیت رکھتے ہوں گے، جسے آپ برطانیہ بھی کہتے ہیں، لندن بھی کہتے ہیں، انگلینڈ بھی کہتے ہیں. برٹش رائل نیوی وہ نوجوان برٹش کے جو بحری جہازوں کے اندر سال ہر سال سفر کرتے تھے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے. اور یہ جو جوان تھے رائل نیوی کے، یہ پانیوں کے اندر جہازوں میں سفر کرتے کرتے اکتا جاتے، بوریت محسوس کرتے. نہ بھائی کے ساتھ ملاقات ہے، نہ بہن کے ساتھ ملاقات ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ ملاقات ہے. جب یہ پانیوں کے اندر جہازوں میں یہ نوجوان اکتا جاتے تو ان کے دلوں میں یہ ہوتا کہ آج کسی نہ کسی کی سالگرہ. یہ ان جہازوں کے اندر چاہے کسی کی بیوی کی سالگرہ ہوتی تو سب مل کر اس کو سیلیبریٹ کرتے، کسی کے بچے کی گھر میں سالگرہ ہوتی تو یہ جہاز کے اندر
ایک محفل بنانے کا طریقہ ڈھونڈتے رہتے، اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے، اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے، اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے خوشی کے پروگرام جو ہے دنیا سے کٹ کر پانیوں کے اندر، جہازوں کے اندر یہ سیلیبریٹ کر۔ اب یہ نوجوان جہازوں کے اندر بالکل اکتا چکے تھے، بچوں کی سالگرہ یہ مناتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے جب کوئی بھی تہوار ان کو نہ ملا تو انہوں نے اپنے جانوروں، کتوں اور بلیوں کی بھی سالگرہ منانی شروع کر دی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں میں سے کسی ایک نوجوان نے یہ آئیڈیا دیا، یہ خیال پیش کیا کہ کیوں نہ جب سال ختم ہوتا ہے تو نئے سال کے آغاز میں ہمیں بھی اکٹھے ہو کر نئے سال کو ویلکم کرنا چاہیے، نئے سال کو منانا چاہیے، اس کو رسمی طور پر ہم منائیں گے۔ اب یہ برٹش سے سٹارٹ ہوا، فوجی نوجوانوں کے جو بحری فوج تھی، نیوی کی فوج تھی، ان کے نوجوانوں کے ذریعہ سے یہ سٹارٹ ہوا، یہ آئیڈیا، یہ خیال اس نیوی کے جوان نے اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھا۔ تو اگلے سال جب جنوری کا مہینہ آیا تو یہ جنوری کی مہینے کی مڈ نائٹ میں جہاز کا سارا عملہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوا، اور جب یہ عملہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوا تو انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر وہاں پر سالگرہ منائی سال کی، اور انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو نیو ایئر وش کیا، نیو ایئر کی مبارکباد دی۔ اب یہ پہلا سال تھا، یہ رسم کسی ایک جہاز کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ سال گزرنے لگے تو اس جہاز کے عملے نے اس میں اور زیادہ جدت ڈال دی، اور زیادہ اس کو رنگین کر دیا، اور جب یہ جدت ڈال دی گئی، جب یہ رنگین ہو گیا تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے موسیقی کا انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے سینئر افسروں سے کہا کہ ہمیں ناچنے والی فحاشہ عورتیں چاہیے۔ جب یہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر، دوسرے جہاز سے تیسرے جہاز پر، پانیوں کے اندر، جہازوں کے اندر یہ سالگرہ منانے کا، نیو ایئر وش کرنے کی روایت ڈالی گئی، تو ہسٹوری بیان کرتی ہے کہ جب یہ جدت پکڑ گیا دن، تو اس دن کو جہاز والوں نے پتہ کیا کرنا، جب کوئی دوران سفر ساحل سمندر نزدیک ہوتا، وہاں پر یہ جہاز کو لنگر انداز کرتے، کھڑا کرتے، اور وہیں پر اس ایریا کے اندر یہ وہ رات سیلیبریٹ کرتے، جس میں رنگ ناچ کی محفلیں جمائی جاتی، موسیقی کی جاتی، اور اس کا سٹارٹ وہ اس طرح سے کرتے کہ جہاز کی تمام تر بتیاں بند کر دی جاتی۔ ٹھیک 12 بجے بتیاں بند کر دی جاتی، اور اچانک ایک جہاز کی ٹوٹل بتیاں بند کر دی جائیں تو میرا خیال ہے جو مسافر ہوں گے وہ ٹینشن میں آ گیا کہ ہو گیا، پورے جہاز میں سے بالکل روشنی چلی گئی ہے۔ لیکن چند سیکنڈوں کے بعد جب اس کو روشن کیا گیا تو جہاز کے کمانڈر نے آ کر سب کے سامنے مائک لے کر سالگرہ کی مبارکباد سبوں کو دی، اور سبوں نے خوشی سے اس مبارکباد کا جواب خوشی کے ساتھ مبارک کر کے واپس ادا کیا۔ اور یہ رسم جو ہے طول پکڑتی پکڑتی اب ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر، محلوں کے اندر، آج آپ اس چیز پر بھی غور کیجئے کہ کوئی شخص اتنا امیر نہ بھی ہو، اس کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ چلو ایک پاؤنڈ دے کیک رات نو کاٹ دیجیے۔ اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیا سال ہے، نئے سال کا آغاز ہے، اس پر ہمیں ہنڈیا اچھی پکانی چاہیے،
اس پر کھیر پکانی چاہیے. یعنی خوشیوں کے ساتھ ہم اس تہوار کو جو نئے سال کا تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کوئی الہام کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج کتاب مقدس کی روح سے ذرا میرے ساتھ اس حوالے کو نکال لیجئے. یسایہ کی کتاب اس کا 5واں باب, اور اس 5ویں باب میں یسایہ نبی ایک گیت گاتے ہوئے شاعری کچھ یوں کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میرے محبوب کا پاکستان زرخیز پہاڑ پر تھا, اس میں سے اس نے پتھر نکال پھینکے, اس کو کھودا اور اس میں اچھی اچھی تاکیں لگائیں, اس میں ایک برج بنایا, اس میں ایک کولو بھی تراشا, اس کے چگرد باڑ بھی لگائی, اور انتظار کیا کہ اس پاکستان کے اندر اچھے انگور لگیں, اچھے پھلوں کا انتظار کی. اب یسایہ نبی محبوب کسے کہہ رہا ہے؟ یسایہ نبی کا محبوب یہوہ زندہ پاک خدا ہے. یسایہ اپنے محبوب یعنی اپنے خدا کو اپنا محبوب کہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب ہی کا گیت گاؤں گا اس کے پاکستان کی بابت. اب خدا کا یعنی اس کے محبوب کا پاکستان کون ہے؟ کتاب مقدس زبور کی کتاب اس کے 80ویں باب کی یعنی 80ویں زبور کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو مصر سے ایک تاک لایا. یعنی مصر سے کون سی تاک لائی گئی؟ قوم اسرائیل. اور لکھا ہے کہ تو نے اسے زرخیز پہاڑ پر لگایا. اب اس نے مصر سے ایک تاک کو لیا اور ملک کنعان کی تمام قوموں کو, تمام پتھروں کو, تمام قوموں کو وہاں سے خارج کر کے قوم اسرائیل کو وہاں پر لگایا, اور لگا کر امید یہ کی کہ یہ یہاں پر دوسری قوموں کے علاوہ اچھے کام کریں گے. یہ میری اچھی قوم ہے, میں نے انہیں اچھا بنایا ہے, میں نے پتھروں کو نکال دیا ہے, قوموں کو کاٹ ڈالا ہے, اور اس اپنی لاڈلی قوم کو یہاں پر رکھا ہے اس امید سے کہ یہ اچھا پھل دے گی, اچھے انگور لگیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا. ایک مالی کا تو کام ہے نا کسی کھیت کی گوڈی کرنا, جو بھی بیج ڈلا ہوا ہے یا جو بھی پودے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا, ان کو بھانپنا, اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ایک برج بھی بنایا. اب یہ بڑے بڑے پاکستان, بڑے بڑے باغ, ان کے درمیان میں اس وقت میں بہت اونچے اونچے ٹاور بنائے جاتے تھے تاکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ملازمین اس پر بیٹھ کر چاروں طرف پاکستان کے نگاہ رکھ سکے کہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی دشمن یہاں پر حملہ آور تو نہیں ہونے والا, یا ہمارے پاکستان کو خراب تو نہیں کرنے والا. یعنی برج پاکستان کے اندر بنانا برج کی حفاظت کے, پاکستان کی حفاظت کے لیے. اب خدا نے ان پر یہ بھی عیاں کیا کہ میں تمہارا اونچا برج ہوں. 12 زبور کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا اونچا برج ہوں, میں تمہاری چٹان ہوں, میں تمہارے چھپنے کی جگہ ہوں. اور جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا اونچا برج ہوں, اس کا معنی یہ ہے کہ خدا آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. خدا آپ کے چاروں اطراف نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں میرا بندہ کسی ڈسٹربنگ میں تو نہیں, کسی پرابلم میں تو نہیں. جس طرح برج پر بیٹھ کر پاکستان کی حفاظت کی جاتی تھی, اسی طرح خدا ہمارے پاکستانوں کی, آپ کا گھرانہ ایک پاکستان کی مانند ہے.
آپ کا گھرانہ ایک باغ کی مانند ہے. آپ اس پاکستان کے اندر یعنی اس باغ کے اندر پودوں کی مانند لگائے گئے ہیں, اور ہر کوئی پودے سے اس کا مالک یہی چاہتا ہے کہ یہ اچھے سے اچھا اور میٹھے سے میٹھا پھل دے. اب خدا کہتا ہے اس گیت کے اندر کہ اس نے نہ صرف یہاں پر برج بنایا بلکہ کولو بھی تراشا. اب کولو کیوں وہاں پر بنائے جاتے تھے؟ پاکستان کے اندر چاہے وہ انگوروں کا پاکستان ہے, چاہے وہ انجیر کا پاکستان ہے, چاہے وہ زیتون کا پاکستان ہے, چاہے وہ کھجوروں کا پاکستان ہے, کولو اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ ان کولوؤں کے اندر انگوروں کو روند کر اس کا رس نکالا جا سکے, اس کی مے کو سیو کیا جا سکے, زیتون کا آئل نکالا جا سکے کولوؤں کے اندر, انجیر کا آئل نکالا جا سکے. تو یہ کولو جو ہے یہ خدا کی عدالت کو بیان کرتا ہے. ایک اچھا پھل دینے والا پودا جب اس کا پھل پک کر مٹھاس دینی شروع کر دیتا ہے تو اس پھل کو اتار کر کولو کے اندر ڈالا جاتا ہے. اب جب کسی کو کولو کے اندر ڈالا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. وہ پیس کر رکھ دیتا ہے, وہ نچوڑ کر رکھ دیتا ہے, وہ رس نکال ڈالتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا برج تو بنا ہوں, اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے, اچھے پھل نہیں لاؤ گے تو میں کولو کی مانند پیس ڈالوں گا, میں تمہاری عدالت کروں گا, میں تمہیں عدالت میں لے کر آؤں گا اور ہر اچھے برے کام کا بدلہ میرے پاس ہے. پھر لکھا ہے کہ اس نے اس کے چگرد ہاتھا کھودا, ہاتھا بنایا, باڑ لگائی. اب باڑ لگانے سے یا ہاتھا گھیرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ پاکستان جنگلی جانوروں سے سیو رہ سکے. باڑ لگائی گئی تاکہ کوئی اس کے اندر نہ کوئی جانور جا سکے, نہ کوئی دشمن جا سکے, نہ کوئی مخالف اس پاکستان کو کچھ اور نقصان پہنچا سکے. آپ کے بھی چگرد خدا نے ہاتھا گھیرا ہے, آپ کے بھی چگرد خدا نے باڑ لگائی ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں, آپ شیطان و مردود کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں. وہ آ کر آپ کو تنگ نہ کرے, ذلیل و خوار نہ کرے. اب اتنی چیزوں کے باوجود کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے برج بنایا, میں نے تمہاری عدالت کے لیے کولو بھی تراشا, میں نے تمہیں سیو کرنے کے لیے باڑ بھی لگائی, اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس میں نے امید کی تھی کہ اچھے پھل لگے, لیکن اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ اب اس کی اس بات کو بھی سن لیجئے. اس 5ویں باب کے اندر 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. پہلے نمبر پر میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا. جب کسی پاکستان کی چگرد باڑ نہیں ہوگی تو جڑا مرضی چھیڑو اپنے جڑنوں واڑ دے گا بچ, اور وہ پودوں کو بڑے مہذب طریقے سے نہیں کھائیں گے. بکریاں, بھیڑیں, دوسرے جانور جب پودوں کو یا کھیتوں میں ان پنجابی جانے نے مرون چھاڑ دینے, تنا تھلے رہ جانا ہے اتو مرون چھاڑ دینے, یعنی خراب کر دیتے ہیں. تو یہی حالت اسرائیل کی خدا نے بیان کی ہے کہ میں نے تو اچھی تاک لگائی, میں نے زرخیز اس گراؤنڈ کو کیا, میں نے برج بنایا, میں نے کولو لگایا, میں نے ہاتھا گھیرا, لیکن اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ اب جو اس میں جنگلی انگور لگے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس پاکستان کی باڑ کو گہرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا, جو مرضی آ کے چرائی کرا دے. اور پھر آگے لکھا ہے اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا, وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نہرایا جائے گا. اس میں اونٹ کٹارے اگیں گے,
اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر نی نہ برسائے۔ خدا اپنی برکات کو روک لیتا ہے جب ہماری زندگی میں اونٹ کٹارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہماری زندگی میں بدکاریاں آ جاتی ہیں، برے کام آ جاتے ہیں، خدا سے لا تعلقی ہو جاتی ہے، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ میں ان کو بادلوں کو حکم کروں گا کہ وہ نیند نہ برسائیں۔ اور جب خدا کی رحمت یا خدا کا رحم انسان پر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ در در کے دھکے کھانے شروع ہوتا ہے۔ سو میرے بہن اور بھائیوں، اب اس عہد قدیم میں سے یعنی پرانے عہد نامہ میں سے ہم نے اس تمثیل کو دیکھا قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے، لیکن اب ایک تمثیل کو دیکھتے ہیں موجودہ کلیسیا کے تعلق سے۔ دوبارہ واپس چلیں گے لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب کے اندر، وہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ اس نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ اب یہ جو تمثیل ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے بیان کی گئی ہے۔ جو پہلے ہم نے تمثیل سنی وہ مقدس یسایہ نبی کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ یسوع فرماتے ہیں کہ ایک انجیر کا درخت ایک پاکستان کے اندر لگایا گیا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس پاکستان کے اندر ایک ہی انجیر کا درخت ہے، بہت سارے درخت موجود ہیں، لیکن یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ اپنے وقت پر پھل نہیں دے رہا، یہ اپنے وقت پر گروتھ نہیں پکڑ رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ 3 سال ہو چکے، ان 3 سالوں کے اندر اس میں ہرے بھرے پتے ہی پتے نظر آئے۔ ان 3 سالوں کے اندر کوئی ایک چھوٹا پھل بھی اس درخت کے اندر نہیں لگا۔ یہ تو زمین کو بھی روکے ہوئے ہے، اس کو کاٹ ڈال اور اس کی جگہ ایک نیا انجیر کا درخت لگا۔ یہ بے پھل درخت زمین کو کیوں روکے رہے؟ اس کی جگہ ایک نیا درخت لگا۔ اب درخت کی بابت جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو کاٹ ڈال، اس کی جگہ نیا درخت لگا، اب باغبان یعنی خدا کا خادم شفاعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ خدایا اے میرے مالک 1 سال اور اسے رہنے دے، میں اس کی اور زیادہ حفاظت کروں گا، اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اس میں کھاد ڈالوں گا، اس کی گوڈی کروں گا، اگر اس سال یہ پھلا تو خیر، نہیں تو جب تو آئے گا اگر پھل نہ دیکھا تو میں اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ میرے بہن اور بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا کے اندر ایک پاکستان کی مانند ہے، یا دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح کی کلیسیا یا یسوع مسیح کے لوگ جو ہیں وہ ایک پاکستان کی مانند ہے۔ جب کبھی اس پاکستان کے اندر کوئی پودا لگتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی توبہ کر کے یسوع مسیح کو قبول کر کے کلیسیا کے اندر شامل ہوتا ہے تو خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی گوڈی کرے، وہ اس کے چوگرد تھالا کھودے، وہ اسے وقت مقررہ پر پانی ڈالے، یعنی اس ایماندار شخص کی روحانی زندگی بڑھنی چاہیے، پھل آنے چاہیے۔ اگر نہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پھل دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کاٹ ڈالنا۔ اور کتاب مقدس میں یسوع مسیح ایک دفعہ اپنی حیات کے اندر سفر کر رہے تھے یروشلم کے قریب، تو ان کو بھوک لگی، انہوں نے ایک درخت کو دیکھا، انجیر کا درخت ہے، دور سے بڑا تناور درخت نظر آ رہا ہے، بڑا ہی سر سبز و شاداب پتوں سے لدا بھرا درخت ہے، اور یسوع مسیح امید کر کے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انجیر لگے ہوں گے، میں جا کر اس میں سے انجیر کھاتا ہوں۔ جو ہی یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ
اس درخت کے پاس گئے تو اس میں ایک پھل بھی نہیں تھا، ایک انجیر بھی نہیں تھا۔ وہاں پر یسوع مسیح نے اس درخت پر لعنت کی، اور شاگردوں نے جب دوسرے دن اس کو دیکھا تو وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ ہر ایک انسان ایک درخت کی مانند ہے، اور ہر درخت سے خدا چاہتا ہے اچھا پھل، جنگلی انگور نہیں، جنگلی انجیر نہیں، جنگلی زیتون نہیں، جنگلی کھجوریں نہیں، بلکہ وہ نسلی پھل چاہتا ہے، اچھا پھل چاہتا ہے جو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آج اس دنیا کے اندر بتھیرے لوگ جو ہیں بہت سارے وعدے خدا کے ساتھ کریں گے، بہت سارے وعدے خدا کے خادموں کے ساتھ کریں گے، بہت سارے وعدے اپنے والدین کے ساتھ کریں گے کہ ماں جی میں آج کے بعد گالیاں نہیں بکوں گا، ماں جی میں آج کے بعد حکم عدولی نہیں کروں گا، ماں جی میں آج کے بعد پرانے کام کو چھوڑ دوں گا، نئے سال پہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا۔ کیسے زندگیاں چینج ہوتی ہیں؟ نیا سال تو ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن یہ جو میز ہمارے سامنے پڑی ہے اس کی بابت یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ نیا سال، اگر نئے سال پہ آپ یسوع مسیح کے خون اور گوشت میں ہی شریک نہیں، آپ یسوع کے ساتھ نہیں، آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، تو آپ کے لاکھوں ہزاروں نئے سال سیلیبریٹ کر لیں، روپے ضائع کر لیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں جب سے آپ یہاں سے نیا نہیں بنیں گے۔ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی تم اسے کھاتے یا پیتے ہو تو میری موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ میں نہ ہوں۔ آج اس نئے سال کے ٹائم آف پیریڈ میں اس نئے عہد کے خون کی بابت اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے کہ اتنے سال گزر گئے، کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہوں؟ کیا میں نے بپتسمہ لیا ہے؟ کیا میں رسولوں سے تعلیم پاتا ہوں؟ کیا میں رسولوں کی رفاقت میں رہتا ہوں؟ کیا میری زندگی دعائیہ زندگی ہے؟ اگر یہ تمام تر چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ جتنے مرضی سالگرہ مناتے رہیں سالوں کے، وہ آپ کے لیے بالکل فضول ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا کوئی میراث نہیں، اجر نہیں آپ کے لیے۔ آپ اسی وقت، کتاب مقدس میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو اب نئی ہو گئی۔ اور نئی چیزیں جب انسان کی پرانی انسانیت اترتی ہے، جب وہ اپنی پرانی انسانیت کا لبادہ اتارتا ہے اور نئی انسانیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ جس طرح سانو ہر روز کپڑے پان دی ضرورت محسوس ہوندی ہے، ہر روز کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ برہنہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکل جائے، بلکہ وہ اپنی برہنگی کو ڈھانک کر جے کنو بو ہوندی ہوگی نہ کے نکلے گا، پرفیوم لا کے نکلے گا۔ نئی انسانیت کو جب پہن لیتے ہیں تو وہ خالق کی شکل پر نئے بنتے جاتے ہیں، آپ کی عقل نئی ہو جاتی ہے، آپ کا دل نیا ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں، آپ کا کردار نیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو اب نئی ہو گئی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اگر کوئی مسیح میں نہیں تو وہ نیا مخلوق بھی نہیں۔
اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی بھی تہوار کو، وہ کرسمس کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مسیح کے اوپر پورے طور پر ایمان نہیں رکھتا یا مسیح کی تعلیمات کو نہیں جانتا تو کیا منائے گا؟ اور منانے والے کی تو جس کی بابت آپ نے تہوار منانا ہے، آپ اس کی تو مانتے نہیں، اس کی باتوں پر تو عمل نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ آج نیا سال بھی ہے، اور دوسرے معنوں میں الہامی طور پر آج یسوع مسیح کے ختنوں کا دن بھی ہے، 8واں دن ہے آج۔ اور یہ بابرکت دن کہ اس دن یسوع مسیح کے ختنے ہوئے، اسی دن نئے سال کا آغاز ہوا۔ دوہری خوشیاں ہیں ہمارے پاس اگر ہم نیا مخلوق ہو کر ان خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو آسمان سے بہت ساری برکات، وہ برکات جس کے آپ مستحق نہیں، وہ برکات جو آپ کے لیے رک چکی تھی یا خدا نے روک لی تھی، آپ کے نئے مخلوق ہونے سے وہ برکات آپ کی زندگی میں جاری ساری ہو سکتی۔ کسی ایک برے کام کو چھوڑ کر تبدیلی کی طرف قدم تو بڑھائیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کی طرف نہ تو سوچتے ہیں نہ قدم بڑھاتے ہیں، بلکہ ہر ایک کام کو روٹین کے مطابق یہی سمجھتے چلنا دے پہ آئی ہے۔ زندہ تو ہوں، بیمار بھی ایڈی چھتی نہیں ہوندا، پیسے بھی نہیں میرے تے لگ دے، اونج سمجھ نہیں ہوندی کہ گھر چ کی بنن ڈیا ہے، پیسہ آوندا ہے جاندا ہے آوندا ہے جاندا ہے، لیکن رہندا کوئی نہیں۔ ہر طرف سے بوریت، ہر طرف سے اکتاہٹ، شوہر بیوی پر برس رہا ہے، بیوی شوہر پر برس رہی ہے، بچے میاں بیوی دونوں پر برس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ایک ایک خاندان کے اندر 5 یا 6 انسان صرف کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آرام و آسائش ہو، ہماری زندگی سکون سے گزرے، ہم آرام سے سکون کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکیں۔ صرف اور صرف انسان روپیہ کس لیے اکٹھا کرتا ہے؟ اپنی آرام و آسائش کے لیے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں میں فریج ہے، آپ بھی یہی سوچ بناتے ہیں کہ میں بھی فریج لوں گا۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی آسائش کو دیکھ کر اس آسائش کی آرزو کرتا ہے، اس کو لینا چاہتا ہے، اس کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کی ہر وہ سہولت لے سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک نئے مخلوق ہو کر۔ آج جو سالگرہ ہم منا رہے ہیں اس نئے سال کی، اور نہ صرف نئے سال کی سالگرہ منا رہے ہیں، بلکہ آج خداوند یسوع المسیح کا نام رکھا گیا، آج اس کے ختنے ہوئے، اور ان بابرکت رسموں کے اندر یا بابرکت اس دن کے اندر ہم دونوں طرف سے ہی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اگر آج ہم خدا کے حضور توبہ کریں، خدا کے حضور اپنی زندگی کو اوپنلی پیش کرتے۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر درخت ہیں، کسی بھی باغ کے اندر جتنے بھی بوٹے لگے ہوتے ہیں، کیا مالی کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں؟ مالی ایک ایک پودے کی بابت جانتا ہے، مالی ایک ایک پودے کی ہسٹری کو جانتا ہے کہ یہ کب سے ہے اور کیسے پھلتا پھولتا ہے۔ ہم اس ہرے بھرے انجیر کی درخت کی مانند نہ بڑھیں جو دور سے تو بہت ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب گئے تو اس میں پھل نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے اس پر لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ اس کا بھی ایک سبق ہماری زندگیوں کے لیے ہے کہ ہم وقت بے وقت مستعد رہیں۔ ہم ایسے درخت ہیں جس میں 12 مہینے ہی پھل آتے ہیں، جس کے اندر 12 مہینے ہی پھل آنے چاہیے۔ اب اگر دوسرے درخت ہیں، آم کا درخت ہے، امرود کے درخت ہے، وہ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہی پھل دیتے ہیں، لیکن انسان خدا کے حضور جو ندیوں کے کنارے لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور پھولتا ہے،
اس کی زندگی کے اندر خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ 12 ماہ پھل لائے، ہر مہینے میں پھل لائے۔ کیا صرف سال بعد ہی ہم نے پھل لانا ہے؟ لیکن خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہر ماہ ہر دن اچھے سے اچھا پھل لائیں۔ اب پھل لائیں تو مراد نہیں کہ بندیاں نال دے نہیں نہ ہوں کتے بیر لگنے انگور لگنے۔ لکھا ہے کہ آپ کے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ جب ہمارے کام لوگ دیکھتے ہیں تو انہی کاموں کے ذریعہ سے ہماری ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر وہ کام غلط ہے یا اگر وہ کام خدا کے کہنے کے مطابق نہیں کیے جا رہے تو لوگ اسی وقت انگلیاں اٹھائیں گے، اور وہ بھی غیر اقوام کے لوگ، اپنے لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کام ہے تانے میں دے دوں کہ اپنے کنڈے آپ ہی ساڑ کے آپ ہی ابالا تھلے آ کے پھر ہوتے دے ہوتی۔ لیکن جو آپ کی قوم کے نہیں، ان کے لیے بھی آپ ماڈل بنے، ان کے سامنے بھی ایسے کام کریں تاکہ وہ آپ کے کاموں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ زندہ خدا کے بیٹے ہیں، اور زندہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس نئے سال کو منایا، آج پھر خدا نے ہمیں ایک سال اور دے دیا ہے۔ آج ہم جنوا یعنی اس دروازہ سے داخل ہو چکے ہیں اس سال کے اندر، اور جب اس دروازہ سے ہم داخل ہو چکے ہیں تو ایک دوسرا دروازہ جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ اچھا چارہ پائے گا، اس کی عزت ہوگی، اس کی عمر درازی ہوگی، اس کی آرام و آسائش ہوگی، اور جو اس دروازہ سے نہیں گزرے گا اس کی بابت وہ کہتا ہے کہ جڑے دروازے تو ہٹ کے کندھوں چھال مار دینے یا سن لاندے نے وہ ساری چور تے ڈاکو نے، ڈکیت، سن لان والے، سیند لگا کر کسی کو لوٹنا، کسی کے گھر کو برباد کرنا، کسی کا نقصان کرنا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، مجھ سے گزرو، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، چاہے کبوتر ہوں چاہے بھیڑ بکریاں ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑوں کا اجڑ لے کر ایک بزرگ ہر روز اس کو صبح لے کر کہیں چراگاہوں میں لے کر جاتے تھے، تو اس نے اپنی بھیڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ وہ جس بھیڑ کا نام پکارتا وہ 100-200 بھیڑ میں سے وہی بھیڑ صرف اس کی سنتے۔ وہ اگر 2-3 بھیڑوں کا اکٹھا نام پکارتا تو وہ اس کو لبیک کرتی، وہ اس کی آواز کو سن کر اس پر رد عمل دیتی۔ تو دیکھنے والا کہتا کہ کٹی ویلا تابیدار پیڑ ہے، اسی انسان ہو کے تابیداری نہیں کر، ساڑا پیو واجہ ماردہ رہے، اسی بوئے ایک قدم باہر کٹ کہنا ہے یار چل ٹھیک ہے، نکل ہی گیا نا، پیو ان کی پتا کہ میں سنی ہے کہ نہیں سنی۔ حالانکہ آواز ہم سن لیتے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں اپنی مرضی نہ، اور آپ کی مرضی کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کو ذلیل و خوار کریں یا آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں۔ آپ پر فرض ہے اولاد ہونے کے ناطے کہ آپ تابعداری کریں۔ آپ کے والدین خواہ کیسے بھی ہیں، خواہ ان کے حالات بھی کیسے ہیں، لیکن وہ ہیں والدین، ان کی عزت کرنا، ان کی سننا، ان کی ماننا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خدا کے حکموں کے مطابق اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کریں، ان کو غصہ مت دلائیں، تب جا کر گھر کی گاڑی جو ہے بالکل سیدھا چلنا شروع ہوتی ہے۔ سو اس نئے سال میں آج خداوند کی میز ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہمارے نئے عہد کا خون ہے۔ اس نئے عہد کے ہم شریک ہیں، اس نئے عہد کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ عزیزو، آج ہم
اس عشاء ربانی سے اپنی زندگی کے اس سال کے پہلے دن کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو کتاب مقدس میں اسی عشاء ربانی کے تعلق سے ابھی ہم جب اس میں شریک ہوں گے، اب وقت ہے کہ جو بھی گھر سے نیت باندھ کر نہیں آیا وہ یہاں پر خدا کے حضور نیت باندھ سکتا ہے کہ میں تیرے خون اور گوشت میں شریک ہوں گا۔ جو نیت باندھ کر آئے ہیں وہ بھی خداوند کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند خدا مجھے قوت طاقت سے معمور کر، تاکہ میں تیرے خون اور گوشت میں شریک ہو کر تجھ جیسے کاموں کو، تیری تعلیم کو عمل میں لا سکوں، نہ کہ دیگر تعلیموں کو اور دیگر کاموں کو۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس پرفضل کلام کے ذریعہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا